एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 और SRO 950, ये दोनों पे अलग-अलग पेनल्टीज जुर्माने हैं। उसमें सब कवर होते हैं। AML 2010 में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है, DNFBP भी है, लेकिन जो SRO 950 है वो स्पेसिफिक आ गया फिर FBR के हवाले से। STR भी कहते हैं। अगर DNFBP इसमें नाकाम रहता है तो उसको क्या जुर्माना हो सकता है? 5 लाख रुपए की पेनाल्टी है, उसमें कैद भी है, उसमें दोनों भी हो सकती है। ऑफिसर्स को उनको फिर सजा जॉब भी जा सकती है, उनका ऑफिस भी क्लोज किया जा सकता है, डिफरेंट उसमें पेनाल्टी है। जो रेगुलेटरी मुआयना में रुकावट डालते हैं उन पर क्या जुर्माना होगा और क्या नतीजा होगा? DNFBP के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जो हमारे हेड्स हैं, कम फॉल्ट है तो उसमें अमाउंट लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की पेनाल्टी लगा सकते हैं। ज़्यादा ऐसे फील करेंगे तो ज़्यादा पेनाल्टी लगा देंगे, डिपेंड करता है। AML का जो रिकॉर्ड नहीं रखते उन पे भी कुछ जुर्माना हो सकता है? रिकॉर्ड कीपिंग ना रखने पे भी जुर्माना है और वो है तकरीबन 25 मिलियन करीब है, उसमें बहुत बड़ा जुर्माना है उसमें। हाई रिस्क वाली अमाउंट है या ट्रांजैक्शन है, वो इतला नहीं करता तो फिर क्या जुर्माना उसको हो सकता है? EDD पे जो FBR ने 950 जो रेगुलेशन लाया था उसमें उसने कहा है कि 100 मिलियन पर वायलेशन भी आ सकता है। बगैर तस्दीक हाई रिस्क क्लाइंट्स को देता है उसका भी उतना जुर्माना है। 100 तक जा सकता है, नीचे जो 10 के 5 करोड़ में लगा दे, 1 करोड़ लगा दे, डिपेंड करता है ऑफिसर। अगर AML की वो गलत मालूमात देता है, गुमराह कुन मालूमात फराहम करता है तो फिर उस पर भी कुछ जुर्माना होगा? इसे कहते हैं टिपिंग ऑफ, कि आपने सीक्रेसी को आउट करना और जो उसके बारे में किसी और को थर्ड पार्टी को इत्तला कर देना, इस पे भी कैद भी है और जुर्माना भी है। जो पाबंदियों की स्क्रीनिंग ना करने वालों पर क्या जुर्माने हो सकते हैं? ये सैंक्शन रूल के तहत अगर आपने प्रॉपर उसको फॉलो नहीं किया, दे कैन क्लोज योर ऑफिस, दे कैन रिवोक योर लाइसेंस, दे कैन डू ईच एंड एवरीथिंग दे आर अलाउड टू डू। स्क्रीनिंग हर जगह जरूरी नहीं है। सिंप्लीफाइड केस आता तो वहाँ नहीं होती, लेकिन स्टैंडर्ड आ जाए, जब थोड़ा हाई रिस्क आ जाए, स्क्रीनिंग लाजमी आती है। फिर स्क्रीनिंग लाजमी आती है तो फिर आपको प्रॉपर करनी जो बार बार AML की और CFT की खिलाफ वर्जी करते हैं उनके साथ फिर क्या सलूक करेगा? तो पहले वार्निंग दी जाती है कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं, वार्निंग क्या करते हैं लोग। वार्निंग देने के बाद अगर वो बार बार करते रहेंगे तो फिर रिवोक किया जाएगा और फिर सजा भी होगी ऑफिसर्स को, डायरेक्टर्स। जिस नाम से कारोबार रजिस्टर्ड है या उसको हम लाइसेंस कहते हैं, अगर उसकी रजिस्ट्रेशन मनसूख हो जाती है, खत्म हो जाती है, फिर वो पाकिस्तान में कारोबार नहीं कर सकेगा। जब मैं और आप प्रॉपर्टी लेने जाएंगे तो हम पहले उससे कहेंगे भाई आप DNFBP पे रजिस्टर्ड हैं, हमसे पूछ लेंगे एक बार, तो कहेगा हाँ मैं DNFBP पे रजिस्टर्ड हूँ, तो फिर हम उससे प्रॉपर्टी खरीदें, अदरवाइज हम उससे प्रॉपर्टी खरीद ही नहीं पाएंगे। AML के कवानीन पर ज्यादा से ज्यादा, हद से ज्यादा जो लेन देन है उसकी इतला नहीं करते तो फिर क्या हो सकता है उनके साथ? विदिन 7 डेज उसकी लिमिट है, 7 डेज के अंदर उसको करना पड़ता है। तकरीबन 10 मिलियन के करीब पेनाल्टी है उस पर, 10 मिलियन करीब है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टेस्टरवाम के साथ मैं हफ्ज़ुल अयूबी। नाज़रीन ये स्पेशल प्रोग्राम है और आज हमारा ये चौथा एपिसोड है। पहले 3 प्रोग्राम में हमने AML CFT पर किया था, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के मकासद क्या हैं, खद्दोखाल क्या हैं और ये कानून क्यों लाया गया, इसके पीछे क्या हकायक है, ज़मीनी हकायक क्या हैं और हुकूमत की क्या मजबूरी थी। दूसरी और तीसरी एपिसोड में हमने डिस्कस किया उसके तरीक़ेकार को, उसके कानूनी दायरा कार को, दायरा इख्तियार को और किन किन लोगों पर ये लागू होता है और DNFBP कौन है जो इसको इनकी कंप्लेंट्स करेंगे, इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। आज चौथा एपिसोड है आज जो हमने AML और CFT जिसको हमने 3 एपिसोड में डिस्कस किया है, अगर इसको कोई जो फॉलो नहीं करता, इसकी तामील नहीं करता, इस पर अमल नहीं करता, उस पर क्या क्या जुर्माने हो सकते हैं, क्या क्या पेनल्टीज लग सकती हैं और क्या क्या हो सकता है उसके साथ। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए जैसा कि नाज़रीन पहले जानते हैं, मेरे साथ पहले 3 प्रोग्राम में मौजूद थे उमर फारूक साहब, FCA हैं, हमारे टैक्स अमूर हैं, कारपोरेट सेक्टर में टैक्सेशन का 30 साल से ज़्यादा तजर्बा रखते हैं और AML और CFT पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। लेक्चरार भी इस पे देते हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स में जाकर, मुख्तलिफ कारपोरेट सेक्टर में जाकर, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में जाकर इस पर लेक्चर देते हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ये हमारे साथ इन पर 4 प्रोग्राम आज जो आखिरी एपिसोड है हमारे साथ करने जा रहे हैं, जिसमें आज हम उनसे पूछेंगे सर इस पर क्या क्या जुर्माने हैं। सबसे पहले उमर साहब आपको अपना प्रोग्राम सर खुशामदीद कहता हूँ। आज चौथा हमारा प्रोग्राम है। पहले 3 प्रोग्राम में हम बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं, बहस मुबासा कर चुके हैं। आज हमने इन पर अगर कोई अमल नहीं करता AML पर, CFT पर, तो जो DNFBPs हैं उन पर क्या क्या जुर्माने हो सकते हैं? AML एक्ट आया ना, AML एक्ट ने हमें ये बताया कि भाई उसने कुछ सेक्शंस दिए, सेक्शन 4 दिया, फिर सेक्शन उसमें 7(1) दिया, 7(3) है, 7(3) से 6 तक है, फिर 7(a) से 7(h) तक चीजें बताई। इसके बाद सेक्शन 25 बताया, फिर इसके बाद 33 और 34। इनमें से सारे इसमें बताया कि अगर आप ये काम नहीं करते, उसमें मुख्तलिफ प्रोविजन उसमें ये अमल नहीं करते आप, तो डिफरेंट पेनाल्टीज है डिफरेंट जगह। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 और SRO 950 2020 का जो, ये दोनों पे अलग-अलग पेनल्टीज जुर्माने हैं या एक ही है? असल में AML 2010 चूँकि स्पेसिफिक है, उसमें सब कवर होते हैं। AML 2010 में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है, DNFBP भी है, लेकिन जो SRO 950 है वो स्पेसिफिक
اسپیسیفک آ گیا پھر ایف بی آر کے حوالے سے. جب ایف بی آر نے دیا کہ تو اس میں موسٹلی جو ایف بی آر نے جو چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں ڈی این ایف بی پی سے نا وہ اس نے ایکسپلین کی, اس سے ریلیٹڈ پینالٹیز بتائی ہیں. عمر صاحب اگر کوئی مشکوک ٹرانزیکشن ہے جس کو ہم ایس ٹی آر بھی کہتے ہیں, اگر ڈی این ایف بی پی اس میں ناکام رہتا ہے تو اس کو کیا جرمانہ ہو سکتا ہے؟ ایس ٹی آر اگر اس نے ٹائملی وہاں نہیں بتائی گئی تو اس پہ 5 لاکھ روپے کی پینالٹی ہے, اس میں قید بھی ہے, اس میں دونوں بھی ہو سکتی ہے. اور اس میں آفیسرس کو جو ان کے ڈفرینٹ جس جہاں یہ غلطی ہوگی ان کو پھر سزا جاب بھی جا سکتی ہے, ان کا آفس بھی کلوز کیا جا سکتا ہے. ڈفرینٹ اس میں پینالٹیز ہیں. اے ایم ایل کے تحت, اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت جو ریگولیٹری معائنہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں, کوشش کرتے ہیں رکاوٹ ڈالنے کی, ان پر کیا جرمانہ ہوگا اور کیا نتیجہ ہوگا؟ اصل میں نان اسسٹنس جو لوگ کرتے ہیں نا کہ بھائی آپ نے اگر پراپر ان کو پرووائڈ نہیں کیا اسسٹنس تو اس پہ بھی گورنمنٹ نے نا وہی 5 لاکھ کی پینالٹی رکھی ہوئی ہے. اس پہ بھی نا پینالٹی بھی ہے اور اس میں بھی اس میں رکھا ہے کہ آپ کی قید وغیرہ ہو سکتی ہے اگر آپ کو پراپر پرووائڈ اسسٹنس نہیں کرتے. اس میں فکس نہیں ہے اتنا جرمانہ ہو سکتا ہے, اتنی قید ہو سکتی ہے. 50 میں سے کیا کہ آپ اسپیسیفک نہ کرو. اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ آرگنائزیشن دیکھ کے اگر کوئی بہت چھوٹا ہوتا ہے تو اس حساب سے اماؤنٹ کم بھی کر دیتے ہیں. تو یہ وہاں جو ڈی این ایف بی پی کے جو ہمارے آفیسرز ہیں, جو ہمارے ہیڈس ہیں, جو ہمارے ڈائریکٹرز ہیں یا ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں, ایڈیشنل ڈائریکٹرز ہیں, یہ پھر وہ اس کو آرگنائزیشن کو دیکھتے ہوئے اس میں اماؤنٹ اوپر نیچے کر سکتے ہیں. دیکھ کے بھائی ان کا کم فالٹ ہے تو اس میں اماؤنٹ 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ بھی پینالٹی لگا سکتے ہیں. زیادہ ایسے فیل کریں گے تو زیادہ پینالٹی لگا دیں گے, ڈپینڈ کرتا ہے. اے ایم ایل کا جو ریکارڈ نہیں رکھتے ان پہ بھی کچھ جرمانہ ہو سکتا ہے؟ ریکارڈ کیپنگ نہ رکھنے پہ بھی جرمانہ ہے اور وہ ہے تقریباً 25 ملین قریب ہے. اس میں بہت بڑا جرمانہ ہے اس پہ. اگر وہ ریکارڈ کو مینٹین نہیں کرتا بندہ تو ڈی این ایف بی پی, کیونکہ اس کا ریکارڈ جو ہے 10 سال مینٹین کرنا ہے. ایس ٹی آر کا اور سی ٹی آر کا ریکارڈ 10 سال مینٹین کرنا ہے. اگر بغیر تصدیق کے عمر صاحب ہائی رسک والی اماؤنٹ ہے یا ٹرانزیکشن ہے وہ اطلاع نہیں کرتا تو پھر کیا جرمانہ اس کو ہو سکتا ہے؟ ای ڈی ڈی پہ جو ایف بی آر نے 950 جو ریزولوشن لایا تھا اس میں اس نے کہا ہے کہ وہ 100 ملین پر وائلیشن بھی آ سکتا ہے. 100 ملین پر وائلیشن بھی جا سکتا ہے. وہ 10 کروڑ روپے تک جا سکتا ہے. 10 کروڑ تک, یعنی اس کے نیچے کہا بھی ہے کہ آفیسر کی اس پہ جسٹیفیکیشن پہ کہ جتنا چاہے وہ لگایا اس کو الاؤ ہے کہ 100 ملین تک جا سکتا ہے. وہ ایس آر او 950 کی ہم بات کر رہے تھے 2020 کا ہے. اس کے جو پیپس ہیں یعنی کہ جو سیاسی بے نقاب لوگ جن کو ہم کہتے ہیں, اگر ان کی انہینس ڈیو ڈیلیجنس نہیں کرتے تو پھر کیا جرمانہ ہو سکتا ہے؟ جیسے میں نے ابھی یہ بتایا نا کہ اگر انہانس ڈیلیجنس نہیں ہوگی تو 100 ملین روپیز پر وائلیشن جا سکتا ہے. اس کا بھی اتنا جرمانہ ہے. اگر وہ بغیر تصدیق ہے رسک کلائنٹس کو دیتا ہے اس کا بھی اتنا جرمانہ ہے. 100 تک جا سکتا ہے. یعنی نیچے جو 10 کے 5 کروڑ میں لگا دے 1 کروڑ لگا دے, ڈیپینڈ کرتا ہے آفیسر پہ. اگر اے ایم ایل کی وہ غلط معلومات دیتا ہے, گمراہ کن معلومات فراہم کرتا ہے تو پھر اس پہ بھی کچھ جرمانہ ہوگا یا قید ہوگی یا کیا ہوگا؟ اگر آپ ٹپنگ آف کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں ٹپنگ آف, کہ آپ نے سیکریسی کا آؤٹ کرنا اور اس کے بارے میں کسی اور کو تھرڈ پارٹی کو اطلاع کر دینا, کو ٹپنگ آف کہا جاتا ہے. اس پہ بھی قید بھی ہے اور جرمانہ بھی ہے بہت. اچھا, جو پابندیوں کی اسکریننگ نہ کرنے والوں پر کیا جرمانے ہو سکتے ہیں؟ اسکریننگ ایک تو ہر جگہ اپلائی نہیں ہوگی, لیکن جہاں اسکریننگ اپلائی ہو جائے گی اور آپ کو کرنی ہے لازمی, تو پھر آپ کو یہ سینکشن رول کے تحت اگر آپ نے پراپر اس کو فالو نہیں کیا, دے کین کلوز یور آفس, دے کین ریووک یور لائسنس, دے کین ڈو ایچ اینڈ ایوری تھنگ دے آر الاؤڈ ٹو ڈو. آپ جس طرح کہہ رہے ہیں یہ ہر جگہ پہ اپلائی نہیں ہوگا. لیکن اگر سمپلیفائڈ کیس ہے نا تو وہاں شاید اپلائی نہ ہو. اسکریننگ ہر جگہ ضروری نہیں ہے. جیولر کے پاس یا پراپرٹی ڈیلر کے پاس کوئی معاملات میں سمپلیفائڈ کیس آتا تو وہاں نہیں ہوتی, لیکن اسٹینڈرڈ آ جائے جب تھوڑا ہائی رسک آ جائے اسکریننگ لازمی آتی ہے. پھر اسکریننگ لازمی آتی ہے تو پھر آپ کو پراپر کرنی ہے لازمی جا کے. جو اس کے سائٹس دی ہوئی ہیں انہوں نے ایف ایم یو نے بتایا ہوا ہے کہ اس جگہ جا کے, ایف بی آر نے بتایا ہوا ہے کہ اس جگہ جا کے آپ کو پراپر دیکھنا ہے. ان سائٹس کا نیکٹا کی سائٹ ہے, ایف ٹی ایف کی سائٹس ہیں, وہاں جا کے آپ کو پورا اس کی ڈیٹیلز دیکھنی پڑتی ہیں اور شخص کے بارے میں ہر چیز معلومات کرنی پڑتی ہے. اس کے بتانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ اس میں گرے لسٹ میں ہے یا پرابلم میں ہے یا بلیک لسٹ پر ہے یا نہیں ہے, تو وہ پھر آپ کو پورا بتانا پڑتا ہے. اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو پھر وہ آپ سے آفیسز بھی کلوز کر سکتے ہیں, آپ سے کچھ بھی کر سکتے ہیں, آپ کا لائسنس ریووک کر سکتے ہیں, آپ کو ڈی رجسٹر کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ لوگ. اچھا عمر صاحب, جو ڈی این ایف بی پیز ہیں جو بار بار اے ایم ایل کی اور سی ایف ٹی کی خلاف ورزی کرتے ہیں, ان کے ساتھ پھر کیا سلوک کرے گا حکام جو ہے؟ ان کو ریووک کروا دے گا, ان کا لائسنس کینسل ہو جائے گا, ختم کر دیا گا. ان کو پہلے وارننگ دی جاتی ہے کہ بھائی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. وارننگ کیا کرتے ہیں لوگ, وارننگ دینے کے بعد اگر وہ بار بار کرتے رہیں گے تو پھر ریووک کیا جائے گا اور پھر سزا بھی ہوگی آفیسرس کو ڈائریکٹرس کو. تو عمر صاحب ہمارے تو یہاں لائسنس کا اتنا کنسیپٹ ہی نہیں ہے پاکستان میں. پراپرٹی ڈیلروں کے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے, ڈیلروں کے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے. اب تو وہ ایف بی آر میں رجسٹر اپنا کوئی گوشوارہ جمع کرواتا ہے, کوئی پنجاب ریونیو میں اتھارٹی کو سروس مہیا کرتا ہے تو اس کو کوئی دیتا ہے, لیکن کوئی لائسنس کا تو یہاں کنسیپٹ نہیں ہے جس طرح دبئی میں ہے. جس طرح دبئی میں ہے یا سعودیہ میں یا اور ممالک میں ہے, پاکستان میں نہیں ہے. لیکن
اب اویئرنیس دے رہی ہے, DNFB کا ادارہ اس پہ کافی کام کر رہا ہے. اب اویئرنیس جب سے آتی آ رہی ہے رجسٹریشن لیتے جا رہے ہیں, کیونکہ رجسٹریشن نہ لی اگر تو اس میں بھی بڑا خطرہ ہے کہ آپ پکڑے گئے اور تو وہ بھی آپ کے لیے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. نیچرلی وہ آفس ہی بند ہوگا, آپ کا کوئی طریقہ نہیں ہے اس میں. اس لیے اب رجسٹریشن لینا لازمی ہو چکا ہے ہر ایک کے لیے, اور آج کل گرفت میں آئیں گے سب کے سب. یعنی کہ جس نام سے کاروبار رجسٹرڈ ہے یا اس کو ہم لائسنس کہتے ہیں, اگر اس کی رجسٹریشن منسوخ ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, پھر وہ پاکستان میں کاروبار نہیں کر سکے گا. ہاں نیچرلی ان کو الاؤ نہیں ہوگا نا. دیکھیں اور آگے مجھے یہ جو اطلاع ہے کہ DNFB بھی اس پہ بھی کام کر رہا ہے. جب میں اور آپ پراپرٹی لینے جائیں گے تو ہم پہلے سے کہیں گے بھائی آپ DNFB پہ رجسٹر ہیں, ہم سے پوچھ لیں گے ایک بار, تو کہے گا ہاں میں DNFB پہ رجسٹر ہوں, تو پھر ہم سے پراپرٹی خریدیں, ادروائز ہم اس سے پراپرٹی خرید ہی نہیں پائیں گے. اچھا, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں AML اور CFT پر قوانین پر عمل درآمد نہیں کرتے, وہ DNFBP جن کا کاروبار بند ہو سکتا ہے, تو وہ کن حالات میں بند ہو سکتا ہے, اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ نوعیت یہ ہوگی نا کہ دیکھیں جب مجھے کنفرم ہو جائے گا کہ یہ جو ایک فلاں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہے وہ بالکل فالو نہیں کر رہا ہمارے کسی اصول کو, ہمارے کسی چیز کو کنڈیشن بتائی ہوئی ہیں جو اس پہ اپلائی ہوتی ہیں, اس کو پراپر اس کے مطابق نہیں چل رہا, ریگولیشن کو فالو نہیں کر رہا, تو میں پہلے اس کو وارن کروں گا بھائی تم رجسٹر ہوا کے کیا کر رہے ہو تم. اگر وہ اس پہ وہ تب بھی اس کو فالو نہیں کرتا تو نیچرلی پھر میں جا کے اس کو کلوز کراؤں گا اس کا کام. بالکل. اچھا, جو AML کے قوانین پر زیادہ سے زیادہ حد سے زیادہ جو لین دین ہے اس کی اطلاع نہیں کرتے, تو پھر کیا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ؟ CTRA اگر کیش ٹرانزیکشن کی لمٹ نہیں کریں گے ٹرانزیکشن, تو ودن 7 days اس کی لمٹ ہے, 7 days کے اندر اس کو کرنا پڑتا ہے. تقریباً 10 ملین کے قریب پنالٹی ہے اس پہ, 10 ملین قریب جو ہے 10 ملین, یعنی کہ 1 کروڑ تک اس کو جرمانہ ہو سکتا ہے. وہ اصل میں بعض جگہ نیچرل پرسن ہوتا ہے, نیچرل پرسن کے کیس میں گرفتاری بھی ہو سکتی ہے, امپریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے, اور اگر نیچرل پرسن نہیں لیگل پرسن ہے تو نیچرل پہ جرمانہ ہوگا. اچھا عمر صاحب, جو DNFBPs ہیں ان کا قانونی دائرہ کار کیا ہے؟ دوسرا, جو اپنے ملازمین کو ٹریننگ یا تربیت نہیں دیتے ان کو بھی کچھ جرمانہ ہو سکتا ہے, ان کے ساتھ بھی کوئی کاروبار میں مسہپ ہو سکتا ہے؟ جی وہ اس میں بھی میں آپ سے کہا کہ جیسے جو ہمارے FBR کی ریگولیشن آئی ہے, سینکشنز کی جو ریگولیشن آئی ہیں ساری, وہی SRO 950 جس کا نام ہے, وہ اس میں اس نے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کمپلائنس کسی قسم کا چھوڑ دیں, کیونکہ ٹریننگ تو لازمی کی عنصر ہے, ٹریننگ از ویری مینڈیٹری, جو ایک پارٹ ہے, کمپوننٹ ہے اینٹی منی لانڈرنگ کا. اگر اس پہ عمل نہیں کرتے تو میں نے جیسے آپ کو بتایا 100 ملین پر وائلیشن ہے یہ, یعنی ایک خلاف ورزی کریں گے تو پر 100 ملین روپیز پر وائلیشن جو ہے نا وہ اس پہ پینالٹی ہے, ایک پر وائلیشن لکھا والا اس نے. اس کا مطلب ہے پھر تو جو ہم بالکل ایزی لے رہے ہیں ان کاموں کو, AML کو ہم نے بالکل ایزی لیا ہوا ہے, اور حالانکہ ہمارے ملک میں جو سیاستدانوں کے اوپر کیسز ہے زیادہ تر وہ منی لانڈرنگ کے ہی ہیں, ٹیکسیشن سے یا ان کے ہی کیسز ہیں نا, جن سے پتہ چلتا ہے کرپشن ہو رہی ہے, منی لانڈرنگ ہو رہی ہے, اور وہ ہم بالکل اس کو ایزی لے رہے ہوتے ہیں. نہ سے ایزی لے رہے ہوتے ہیں, بلکہ ہم بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو اس میں ان کی مدد پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, اسسٹنس دیتے ہیں کہ جی ہم آپ کو ٹرانسفر کروا دیں گے, ہم آپ کے لیے کام کر دیں گے. ظاہر نیچرلی اس کے بدلے میں وہ تھوڑا بہت ان سے اماؤنٹ کماتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ ملک کے خلاف جا رہے ہیں سارے کے سارے. اچھا, AML کے قوانین پر جو عمل نہیں کرتا, قید و پابند جو جس کو قید کر دیا جاتا ہے, قید کا کنسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ قید کا کنسیپٹ ہے دو مختلف پروویژنس میں مختلف ہے, لیکن میں یہ گیا ہے 1 سال سے لے کے 10 سال تک. اگر کوئی بہت بڑا جرم ہوگا تو 10 سال تک آپ قید میں جا سکتے. اور اگر وہ سمجھتے ہیں جو DNFB کی اتھارٹیز ہیں کہ وہ اتنا نہیں ہے تو وہ 1 سال میں بھی آپ کو قید دے سکتی ہیں, تو 1 سے 10 سال تک کی قید ہے اس میں. اچھا, جو ریگولیٹری حکام ہے DNFBP کے اوپر, جو جرمانے کے علاوہ جو انتظامی امور ہیں ان پر بھی کوئی اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ نہیں, وہ لوگ تو ظاہر ہے نیچرلی ہر چیز اسٹڈی کر رہے ہیں, وہ جو ہمارے DNFB کی اتھارٹیز ہیں, جو ریگولیٹرز ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں, تو ان پہ یہی ہوگا نا کہ نیچرلی وہ ان کا کام ہے, ان کی ذمہ داری میں آتا ہے کہ ہر ایک کو دیکھتے ہوئے پھر اس کے حساب سے وہ دیکھیں کتنا اس پہ عمل ہو رہا ہے, کتنا ایکشن ہو رہا ہے, اور اس ایکشن کے بعد اگر وہ پراپر ہیں تو صحیح اچھی بات ہے, نہیں ہے تو پھر نیچرلی پھر ان کو دیکھا جائے گا کہ مانیٹری پینالٹی لگانی ہے, کیا قید میں جانا ہے یا اور سزا دینی ہے. سب سے زیادہ آپ کس سیکٹر میں سمجھتے ہیں, جیولر کے یا پراپرٹی سیکٹر کے, ہاؤسنگ سوسائٹیز میں سب سے زیادہ پلینٹس جرمانے کس سیکٹر میں؟ اصل میں DNFB کا تو ایک ہی اماؤنٹ ہے, وہ ہر ایک پہ اپلائی ہو رہا ہے, چاہے وہ DNFB سے ریلیٹڈ جو چاہے وہ, جیسے ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھی ہوئی تھی کہ اس میں ریئل اسٹیٹ ڈیولپر اور بلڈر اور ڈیلرز آف پریشیس میٹل اینڈ اسٹونس, یا ایون کے لائرس اور وہ اکاؤنٹنٹ جو ڈز ناٹ فال انڈر ICAP اور ICMA وغیرہ, ان کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں سب پہ یہ چونکہ DNFB کا رول ہے, اور DNFB کا رول کا مطلب ہے کہ SRO 950 بھی پورا سب پہ اپلائی ہو رہا ہے. اور جہاں SRO 950 نے پہلے اس SRO 950 نے ہر چیز ایکسپلین کر دی ساری, اب اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, یہ کوئی مالی پوزیشن دے کے بھی جرمانے ہوں گے, کاروبار بند ہوگا, یا مالی پوزیشن اگر بہتر ہوگی کسی کو اس کو کم زیادہ ہو سکتا ہے, یا جو لو پہ کام کر رہا ہے اس کو کم ہو سکتا ہے؟ اصل میں وہ یہ دیکھیں گے کہ جو میں سمجھتا ہوں, جو میرا وہ ہے کہ ابھی اس پہ ڈیٹیل میری کسی آفیسر سے بات نہیں ہوئی, لیکن جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ضرور دیکھا جائے گا کہ دیکھیں بندہ کا جرم کتنا بڑا ہے, اس حساب سے اس پہ قید. اگر بندہ ہے مالی لحاظ سے بالکل کمزور ہوگا پھر قید بڑھائی جائے گی اس کی نیچرلی.
عمر صاحب آپ جس طرح اس پر گہری نظر رکھتے ہیں قوانین پر، تو ہمارے پاکستان کی زمین کا اور یہاں کے ماحول کلچر کا آپ کو اندازہ ہے، ہماری جو مزاج ہے لوگوں کا، لٹریسی ریٹ بھی آپ کے سامنے ہے، دوسرا پڑھنا کوئی پسند نہیں کرتا، ان قوانین پہ کسی کو زیادہ عبور حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت نہیں کرتا، ایسے حالات میں آپ سمجھتے ہیں کس طرح ہم اس کو امپلیکیشن اس کی اور اس کی کمپلائنس، اس کی رپورٹنگ، ان سب دائرہ کار کو کس طرح ہم مینج کریں گے، حکومت کس طرح مینج کرے گی، یا جب لوگوں کو قیدیں ہوں گی یا جرمانے ہوں گے پھر لوگ سمجھیں گے کس طرح اویئرنیس کے لیے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اصل میں انفارچونیٹلی ہماری قوم کا مزاج ہی ایسا ہو گیا ہے شاید کہ ہمیں سب سزا دی جائے گی تو شاید ہم لوگ ڈریں اور ڈرنے کے بعد عمل شروع کریں. جب تک ہم یہ دیکھیں گے نا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو شاید ہم اس پہ بالکل عمل نہ کریں. ہم اس کو بالکل ایسے لیں گے کہ بھائی جسے کہتے ہیں نا کہ فار گرانٹیڈ لیتے رہیں گے بھائی کہ ہمیں اس پہ چلو ٹھیک ہے دیکھا جائے گا، کوئی آئے گا تو دیکھیں گے اس کو. لیکن جب ہم سزا ہوتے ہوئے دیکھیں گے کسی کو اور پھر وہ خوف پیدا ہوگا تو پھر ہم اس پہ عمل کرنا شروع کریں گے. اچھا، جتنے ہم نے آج کے پروگرام میں جرمانے ڈسکس کیے، پلنٹریز کو ڈسکس کیا، کاروبار کا بندہ کو اس کو ہم نے ڈسکس کیا، اگر ان جرمانوں کے خلاف ڈی این ایف بی پی کو اپیل میں جا سکتا ہے؟ اگر جا سکتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اور کہاں وہ اپیل کرے گا؟ اس میں بالکل اس کی اپیل آپ جا سکتے ہیں، جو اس کے اتھارٹیز ہیں ان کے پاس جا کے آپ اپیل دائر کریں گے. اس کی اتھارٹیز کون ہیں؟ اس کے اتھارٹیز میں آتے ہیں سب سے پہلے جو ان کے ڈی جی صاحب آتے ہیں، ڈائریکٹر جنرل صاحب آتے ہیں، پھر ڈائریکٹرز آتے ہیں ہر ڈی این ایف بی پی کے. ڈی این ایف بی پی ایف بی آر نے ایک ادارہ بنا دیا پورا ڈی این ایف بی پی. ڈی این ایف بی پی کا ایک ڈائریکٹر جنرل ہے، ایک پھر ہر ڈویژن میں الگ ڈائریکٹرز ہیں، ان ڈائریکٹرز کے نیچے ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں، ایڈیشنل ڈائریکٹرز ہیں، آفیسرز ہیں. تو جو بھی آفیسر یا آپ کے جو بھی آپ کے خلاف ایک جرمانہ لگاتا ہے تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے غلط لگایا گیا ہے تو پھر آپ اسی ڈی این ایف بی پی میں جا کے ہائر اتھارٹی کے سامنے چیز رکھ دیں گے. وہ اتھارٹی پھر ایک بورڈ قائم کر دے گا کہ بھئی یہ آپ کا کیس سنے گا، اور اس کیس کے بعد اچھا اس نے ابھی تک انہوں نے یہ ٹائم نہیں بتایا کتنے عرصے میں اپیل دائر کرنی ہے، لیکن یہ ضرور بتا دیا کہ جب آپ ونس جو اپیل آپ دائر کر دیں گے تو 180 دن کے اندر آپ کا کیس آپ کو فیصلہ کر دیا جائے گا. یعنی کہ اپیل کا حق ہے، قانونی حق ہے. اور ہاں جب ایک بار آپ اپیل دائر کریں گے تو ود ان 180 days SR 950 میں لکھا ہوا ہے. اگر اپیل میں بھی اس کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو پھر اگلا فورم اس کے لیے ہائی کورٹ ہوگا؟ نہیں، اس کے بعد کوئی نہیں ہے، بس یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے ابھی تک ایک ہی اپیل کرے گا. وہی ادارہ جو ریگولیٹری حکام ہے وہی اس کی اپیل سنیں گے، وہی فیصلہ کریں گے، جو بھی وہ کریں گے وہ منون اس کو ڈی این ایف بی پی کو قبول کرنا پڑے گا. ابھی اس کا آگے ہو سکتا ہے کہ پروسیجر بتائیں گورنمنٹ فردر، لیکن ابھی فی الحال جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ بھئی اپیل کریں گے اور اپیل کر کے آپ کے 180 دن میں فیصلہ سنا دیا جائے گا. اچھا عمر صاحب، ہم نے یہ چوتھا پروگرام تھا جو کیا ہے، اس میں جو کمی پیشی میرے سوالات میں رہ گئی جس کو میں نہیں سمجھتا، میں نے ایسا کوئی سوال نہیں نہ کیا ہو آپ سے جو ناظرین کے لیے اہم ہو، ان لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی ایسی چیزیں جو میں ڈسکس نہیں کر سکا آپ سے؟ آلموسٹ ہم نے ڈسکس میکزیمم چیزیں کی ہیں اس میں، لیکن اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ہر وہ جو آرگنائزیشن جو وچ کمز انڈر ڈی این ایف بی پی، ادھر ریئل اسٹیٹ اور ڈیولپر اور بلڈر اور پریشیس میٹل اسٹون کے ڈیلرز وغیرہ وغیرہ یا اور دوسرے لوگ، کہ بھئی آپ پاکستان کے لیے، پاکستان کے صحیح معنوں میں اس کے ایک ایفرٹ کا پارٹ بنے، نیشنل ایفرٹ کا پارٹ بنے اور پارٹ بن کر اس کو کریں اپنے ملک کے لیے. اس میں ہو سکتا ہے آپ کو بظاہر آپ کو لگے بعض اگر نقصان ہو رہا ہے کہ میرا کلائنٹ آیا وہ مجھ سے دور ہو رہا ہے، وہ کسی اور کے پاس چلا جائے گا، لیکن وہ اپنے ملک کے لیے، تاکہ ملک پہ نا کوئی اور کل کو مسئلہ نہ ہے. جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے اپنی تکلیفیں اٹھا لیتے ہیں ایز اے باپ، ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ہر قسم کی تکلیف اٹھانے تیار ہوتے ہیں، اور اسی لیے اٹھاتے ہیں کہ ہمارے بچے مشکل میں سے نہ آئے ہیں نا، اور ہم خود تکلیف اٹھا لیتے ہیں. ایسے میں وقت خود تکلیف اٹھانی کیونکہ آنے والے فیوچر ہمارے بچوں کا ہے. اس ملک میں، اس ملک میں کوئی سینکشن لگ جاتی ہے، کوئی پرابلم آ جاتی ہے ملک کو، تو ہمارے بچوں کے لیے مسئلے پیدا ہو جائیں گے. تو اس لیے اپنے بچوں کی خاطر نا آپ کو اس سب پہ رجسٹر ہونا پڑے گا، اس کی ایک کنڈیشنز کو فالو کرنا پڑے گا، اس پہ عمل کرنا پڑے گا، اور اپنے ملک کو ان تمام مسائل سے نکالنے میں. عمر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، عمر صاحب کی آپ نے گفتگو سنی، یہ ہمارے 4 پروگرام ہو چکے ہیں. ہم نے کوشش کی اس میں وہ تمام چیزیں آپ سے ڈسکس کی جائیں جو وقت کی ضرورت ہے، ہمارے ملک کی ضرورت ہے اور ہم سب کی ضرورت ہے. جیسے عمر صاحب کہہ رہے تھے، آپ نے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے، بہتر بنانے کے لیے جس طرح ہم اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں اس طرح ہم نے اپنے ملک کا بھی خیال رکھنا ہے. اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ، اس پر جتنے بھی قوانین ہیں، اس کے شکیے ہیں، اس کے رکن ہیں، ان پر ہم نے عمل کرنا ہے اور اپنے ملک کو بھی اور خود کو محفوظ کرنا ہے. آئندہ ہم کوشش کریں گے ایک پروگرام میں جو فیٹ اپ ہے، اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اے ایم ایل اور سی ایف ٹی پر جو 40 ریگولیشنز ہیں ان پہ بھی ہم گفتگو کریں. اگر آپ کو ڈی این ایف بی پی پر، اے ایم ایل پر، سی ایف ٹی پر کوئی چیز سمجھنی ہو، جو سمجھ نہ آئے تو سکرین پر نمبر موجود ہوگا عمر صاحب کا، آپ ان سے فون کر کے پوچھ سکتے ہیں. کوئی مشاورت لینی ہے، قانونی مشاورت لینی ہے، اس کی کمپلائنس کی مشاورت کرنی ہے، اسکرین پر نمبر ہوگا،
उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल के वेबसाइट पर हमारा नंबर मौजूद है, उस पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। आपको मशवरा भी मिलेगा, मुफ्त में मिलेगा, कानूनी मुशावरत भी मुफ्त में मिलेगी। और ये कानून जो हमने डिस्कस किया है, देखने में सुनने में तो शायद आसान हो, लेकिन आने वाला वक्त इसी का है। आज जो हमारे बड़े बड़े सियासतदानों के, ब्यूरोक्रेट्स के जो केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के अदालतों में चल रहे हैं, जिनको हम बहुत सा ईजी सादा लेते हैं, लेकिन सादा नहीं है। बड़े बड़े इसमें फंस जाते हैं। जब फंसते हैं तो सजाएं भी हैं, जुर्माने भी हैं, पेनल्टीज भी हैं, आपका मुस्तकबिल भी है। आपने खुद फैसला करना है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अयूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखिए प्रोग्राम टैक्स और अवाम अफजल अयूबी के साथ।